अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरा नाम इफ़्फ़त है। अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी, मगर होश संभालते ही मुफलिसी के एहसास ने मुझे कमला के रख दिया। अभी 5 साल की थी कि वालिद साहब इंतकाल कर गए। रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया। सो आंख खोलते ही मैंने अपने इर्द गिर्द गुर्बत देखी, अपनों को बेगाना बनते देखा। सो बचपन से ही संजीदा सोचों ने मुझसे लाउबालीपन और मेरा बचपन छीन लिया। वालिद साहब के इंतकाल के बाद आमदनी का कोई ख़ास ज़रिया न था। जो कुछ जमा पूंजी थी वो उनके आखिरी वक्त की बीमारियों पे खर्च हो गई। मेरी सारी जिम्मेदारी मेरी अम्मी पर आन पड़ी, जो बहुत तालीम याफ्ता न थी, इसलिए उनके लिए गुजर बसर करना मुश्किल हो गया। वो लोगों के कपड़े सी के मेरी परवरिश करने लगी। वालिद साहब का छोड़ा विरसे का मकान ही अब हमारी कुल जमा पूंजी थी, और इस वक्त तो हमारे लिए वो भी बहुत अहमियत का हामिल था कि दर बदर की ठोकरें खाने से बच गए थे। उसी घर में अब हम अपनी गुजर बसर करते थे। अम्मी जान ने सख्त मेहनत की और मुझे पढ़ाया लिखाया, बीए तक तालीम दिलवाई और मेरी हर मुमकिन ख्वाहिश पूरी की। जब मैंने बीए पास कर लिया तो अम्मी जान से कहा कि अब आप लोगों के कपड़े ना सिया करें, मैं खुद नौकरी करूँगी, अब आप आराम करें, आपने मेरे लिए बहुत तकलीफ़ें सह ली। इफ़्फ़त बेटी, मैंने तुमको तालीम इसलिए नहीं दिलवाई कि तुमसे नौकरी करवाऊँ और घर बैठ के ऐश करूँ। मैं तो ये चाहती थी कि तुम तालीम याफ्ता पढ़ी लिखी बाशऊर हो जाओ, मेरी तरह की जाहिल गंवार ना हो, ताकि कल को तुम्हें किसी अच्छे घर ब्याह सकूं। मेरी तो बस अब एक ही ख्वाहिश है कि तुम्हें किसी ऊंचे घर में ब्याह दूं। मैंने तुम्हारे लिए कुछ जहेज की रकम भी इकट्ठी कर रखी है। कमरे का सामान, कुछ बर्तन और चंद अच्छे जोड़े तो दे ही सकती हूँ। मैं अम्मी की बात सुनकर दिल ही दिल में शर्मा के भी रह गई और कुछ बोल भी ना पाई कि मेरी भोली अम्मी को ये अंदाज़ा नहीं महंगाई किस कदर बढ़ चुकी है। अम्मी की जोड़ी रकम में आजकल शादी का एक बनारसी जोड़ा भी मुश्किल से ख़रीदा जा सकता था। और फिर मेरे बहुत कहने पे भी अम्मी ने मुझे नौकरी की इजाज़त न दी। कुछ मुझे ज़िद करने की आदत नहीं थी, सो अम्मी के 2-3 दफ़ा मना करने के बाद चुप करके घर बैठ गई। अम्मी ने भी इर्द गिर्द तमाम रिश्ते करवाने वालियों से कह दिया था कि मेरी बेटी के लिए इसके जोड़ का कोई अच्छा पढ़ा लिखा अच्छे घराने का रिश्ता लाएं। तब तक मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अम्मी का जुनून क्या है कि एक रोज़ मेरी खाला अपने बेटे हसनैन का रिश्ता ले आई। अम्मी ने उनके मुंह से रिश्ते का सुनते ही साफ इनकार कर दिया। जिस घर में बेरी हो वहाँ पत्थर तो आते ही हैं, लेकिन रिश्ता होना ना होना अलग बात, इनकार करने का भी कोई ढंग होता है। और फिर अगर अपना ही कोई बहन भाई भले गरीब हो उम्मीदवार बन जाए तो उसे किसी तरीके सलीके से इनकार किया जाता है। मैं अपनी अम्मी को बहुत अक्लमंद समझा करती थी। ज़िंदगी में ये पहला मौका आया जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी अम्मी में रख रखाव नाम की कोई चीज़ नहीं, रवादारी जैसा कोई जज्बा नहीं। जब उन्होंने खाला को बेभाव की सुनाई कि अल्लाह माफ़ करे, कहने लगी तुम्हारे पास है ही क्या जो मेरी इफ़्फ़त के लिए रिश्ता लेने आ गई हो, किराए के मकान में रहती हो और अभी हसनैन को नौकरी भी नहीं मिली, किस मुंह से तुमने मेरी इफ़्फ़त का रिश्ता मांगा। खाला बेचारी तो अपना सा मुंह ही लेकर रह गई। कुछ बोलने की कोशिश भी की तो रिक्कत के बाइस बोल ही ना सकी। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी बहन उनके साथ ऐसा बर्ताव भी करेंगी। यूँ देखा जाए तो दुनिया सच ही कहती है कि इंसान का पता तब पड़ता है जब आपको उससे पाला पड़े। खाला को अम्मी से पहली दफ़ा ही ऐसा वास्ता पड़ा था, सो अपना सा मुँह लेकर चली गई। उनके जाने के बाद मैंने अम्मी से कहा, अम्मी, खाला आपकी सगी बहन है, भले आपने वहाँ मेरा रिश्ता नहीं करना था, फिर भी आपको उन्हें यूं धुतकारना नहीं चाहिए था जैसे कि वो कोई गरीब कोढ़ की मरीज़ा हो। हसनैन बहुत अच्छा और शरीफ लड़का है, बस थोड़ी गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी है। लेकिन ये भी तो सोचिए कि वहाँ अगर आप मेरा रिश्ता कर दें तो लेन देन का मसला नहीं रहेगा, जहेज़ का कोई चक्कर नहीं होगा, और लोग तो लड़की देखने से पहले ही जहेज़ मांगते हैं।
جہیز کوئی مانگے یا نہ مانگے وہ تو میرا مسئلہ ہے، لیکن نہ میں تیری خالہ کے گھر کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ تجھے پڑھا لکھا کے اب وہاں ساری زندگی گھسٹنے کے لیے بیاہ بھیجوں۔ اور بیٹی میری بات سنو، یہ میرا مسئلہ ہے کہ تمہاری شادی کہاں کرنی ہے، تمہیں اس پہ سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں تمہاری ماں ہوں، تمہارے لیے بہتر سوچ سکتی ہوں، اور تمہاری شادی میں کسی اونچے گھرانے میں کروں گی۔ تم فکر نہ کرو، جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ میرے تو سر میں درد کرا دیا اس فریدہ نے آ کے۔ کہاں اس کے دماغ میں بات بیٹھ گئی کہ اپنے حسنین کے لیے میری عفت کا رشتہ مانگے۔ اپنی اوقات نہیں دیکھی اس نے۔ امی بڑبڑاتی رہی اور میری بات ٹال دی تو میں ان کے لیے چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ اب بھلا یہ بات میں اپنی ماں کو کیسے بتاتی کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے خاموش محبت کرتے ہیں؟ یہ الگ بات کہ نہ ہی کبھی میں نے ایسا کوئی جذبہ اس پہ آشکار کیا، نہ ہی اس نے کبھی لفظوں میں اپنی محبت کا اظہار کیا، لیکن اس کے دل کی کیفیت میں اس کی آنکھوں میں پڑھ سکتی تھی۔ وہ ہمارے گھر آتا جاتا تھا، ہم گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے۔ ہمارے گھر کے دروازے حسنین کے لیے ہر وقت کھلے رہتے تھے، کیونکہ امی بھی اسے بہت چاہتی تھی۔ یوں بھی ہمارے گھر کے سارے اندر باہر کے کام حسنین ہی کیا کرتا۔ راشن آنا ہوتا، آٹا آنا ہوتا، بل جمع ہونے ہو، ہر چیز کے لیے حسنین کو ہی پکار پڑتی تھی۔ اس لیے میرے یا حسنین کے دماغ میں نہ چاہتے ہوئے بھی یہ بات پختہ ہو چکی تھی کہ اگر ایسا کوئی وقت آیا تو ہم دونوں کے گھرانے اس بات پہ بہت خوش ہوں گے۔ مگر امی اس معاملے میں کافی متعصب نکلی۔ شاید امی حسنین کو ایک غریب اور اپنا ملازم ہی سمجھتی تھی۔ یوں دیکھا جائے تو امیر تو ہم بھی نہیں تھے، بس ایک اپنا گھر ہی لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ دراصل میری امی کا ذہن بھی عام ماؤں کی طرح احساس کمتری میں گھرا ہوا تھا، لیکن تب تک مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ بھی یہ سوچتی تھیں کہ انہوں نے زندگی میں جو آسائشیں نہیں دیکھی وہ مجھے مل جائیں۔ والدین اگر خود کسی چیز کو ترسیں تو ان کی عمر بھر یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کو ان جیسی محرومیاں نہ سہنی پڑے۔ لہٰذا امی اب اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ایک ہی جملہ کہتی تھیں: میں تو اپنی عفت کو ایسے گھر بیاہوں گی جہاں اسے کسی شے کے لیے ترسنا نہ پڑے، زندگی سسک سسک کے نہ گزارنی پڑے، بلکہ زندگی کی ہر آسائش ملے، گھر ہو، گاڑی ہو، ملازم ہو۔ ایک روز امی پڑوس میں عیادت کو گئی تھی کہ حسنین آ گیا اور بولا: عفت، میری امی آئی تھی، خالہ نے ان کو انکار کر دیا۔ نہ صرف انکار کیا بلکہ میری امی کی بہت بے عزتی کی اور یہ تک کہہ دیا کہ وہ تمہیں کسی اونچے گھرانے میں بیاہنا چاہتی ہیں۔ ہاں حسنین، کچھ ایسی ہی بات ہے، اور میرے لیے بھی یہ کسی دھچکے سے کم نہیں۔ میں نے دکھ سے کہا: کاش میرے پاس دولت کے انبار ہوتے عفت، تو تمہیں میں کسی اور گھر کی رونق نہ بننے دیتا۔ کاش میں خالہ جان کے خواب پورے کر سکتا۔ وہ جذباتی سا ہونے لگا۔ حسنین، تم دل چھوٹا نہ کرو، دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ میں تو قسمت پہ یقین رکھتی ہوں، امی کے کہنے یا نہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو میری قسمت میں ہوگا مجھے تو وہی ملے گا نا۔ یہ سن کر حسنین کی آنکھیں بھیگ گئیں اور وہ افسردگی سے بولا: عفت، دعا کرو کہ قسمت مجھ پہ مہرباں ہو جائے۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد امی آئیں۔ میں اس وقت کچن میں کام کر رہی تھی۔ امی نے خوش ہو کر کہا: عفت، خالہ زینب ملی تھی رشتے کرانے والی، تمہارے لیے بڑا اچھا رشتہ بتایا ہے۔ لڑکا دبئی میں ہوتا ہے اور وہ لوگ شام کو تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ تم ذرا نہا دھو کے صاف ستھرے اچھے کپڑے پہن کر ان کے سامنے آنا، تاکہ پہلی نظر میں انہیں پسند آ جاؤ۔ یوں تو اللہ نے میری بیٹی کو چاند سی شکل دی ہے۔ اگر چاند سی شکل دی ہے امی، تو پھر بننے سنورنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو مجھے ہر حال میں اچھا لگنا چاہیے نا، میں نے دل میں کہا، مگر امی کے سامنے زبان کھولنے کی جرت نہ ہوئی۔ مجھے حکم دینے کے بعد امی خود گھر کی صفائی ستھرائی میں جٹ گئیں، پھر کھانے بنانے لگی کہ مہمانوں کے آنے سے قبل ہر شے تیار ہو۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ لوگ آ گئے۔ امی کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، بڑی خوش دلی سے خاطر تواضع کی، گپ شپ کی، اور پھر تھوڑی دیر بعد مجھے بھی بلا لیا۔ میں نے امی کی ہدایت کے مطابق اچھے کپڑے پہنے تھے۔ گلابی رنگ کا جوڑا جو امی کو بہت پسند تھا، میں نے وہی زیبتن کیا۔ اللہ نے شکل و صورت یوں بھی اچھی دی تھی، رنگ صاف ستھرا تھا۔ خود کو آئینے میں دیکھا تو اندازہ ہوا کہ اچھی لگ رہی ہوں، مگر جانے کیوں آنکھیں اداس تھیں کہ دل کی حالت آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ ان خواتین نے
जो کہ میرے رشتے کے لیے آئی تھی، گہری گہری نظروں سے میرا جائزہ لیا۔ امی کے حکم پر میں نے تینوں خواتین کو چائے بنا کر دی، شامی کباب اور باقی جو دیگر لوازمات تھے وہ بھی انہیں پیش کیے۔ اس دوران وہ خاموش نگاہوں سے میرا پوسٹ مارٹم بھی کرتی رہی۔ پھر انہوں نے امی کو مخاطب کر کے کہا، آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے، ہمیں بہت پسند آئی۔ امی کی تو جیسے سانس سے بحال ہو گئی، کیونکہ وہ ہر صورت یہاں میرا رشتہ کرنا چاہتی تھی۔ مگر پھر جب لڑکے والے بات پکی کرنے آئے تو انہوں نے جہیز کی لسٹ بھی امی کو تھما دی، جس میں رنگین ٹی وی، 7 فریج، اے سی اور دیگر بہت سی اشیاء شامل تھیں۔ باتوں باتوں میں انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ تمام چیزیں تو انہوں نے بھی اپنی بیٹیوں کو جہیز میں دیں، بلکہ 2 پیٹیاں بستروں کی بھی بھر کے دی، کہ آج کل یہ لڑکی کی ضرورتیں ہیں، بعد میں کہاں بنتی ہیں، ایک دفعہ دے دو تو زندگی چل جاتی ہے۔ امی جو بہت مطمئن تھی کہ بیٹی بیاہ کر دبئی جائے گی، جہیز کا مسئلہ ہی نہیں ہوگا، ان چیزوں کی لسٹ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جہیز میں یہ چیزیں ضرور دیجیے گا، ہم برادری سے باہر رشتہ کر رہے ہیں تو اب ان میں اپنی عزت بھی رکھنی ہے۔ یوں اگر دیکھا جائے تو جہیز کوئی اہم نہیں، اور اسلام میں تو اس کا کوئی تصور بھی نہیں، لیکن کیا کریں، لوگوں کے منہ کیسے بند کریں گے؟ بغیر جہیز کے اگر خوبصورت بہو ہمارے گھر آ بھی گئی تو لوگ 100 باتیں بنائیں گے۔ اور ان لوگوں کی یہ لگی لپٹی سن کر امی کی جان تو جیسے سکتے میں آ گئی، روحان سی ہو کر بولی، آپ کو معلوم ہے عفت کا باپ بھائی نہیں ہے، سر پہ کسی بڑے مامے چاچے کا ہاتھ نہیں، تو بھلا یہ مطالبات میں کیسے پورے کر سکتی ہوں؟ میں خود ایک بیوہ عورت اتنا جہیز کیسے دے سکتی ہوں؟ میں نے تو بمشکل اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم ہی دلوائی۔ میری بیٹی خوبصورت ہے، تعلیم یافتہ ہے، تو لڑکے کی ماں کی تیوری پر تو جیسے بل پڑ گئے۔ بولی، اگر آپ کو ہماری شرائط منظور نہیں ہے تو اپنی حسین پڑھی لکھی بیٹی اپنے پاس رکھیں، ہم چلتے ہیں، ہمارے بیٹے کو بھی لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں۔ یہ کہتے ہی انہوں نے اپنا پرس اٹھایا اور خدا حافظ کہہ کے یہ جا وہ جا۔ امی تو اپنی جگہ بت بنی ان کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ بس پھر کیا، کچھ دن تو امی سوگوار رہی، پھر خالہ زینب ایک روز آئیں۔ اس بار وہ ایک اچھا رشتہ لائی تھی۔ امی خوش ہو گئیں، چہک کر مجھے کہا، دیکھا عفت، میں نہ کہتی تھی اس دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں، خدا کے گھر دیر ہے مگر اندھیر نہیں۔ اس بار لڑکا اور اس کے گھر والے مجھے دیکھنے نہیں آئے، بلکہ انہوں نے امی کو بلا لیا کہ آپ ہمارا گھر آ کر دیکھ لیں، لڑکا دیکھ جائیں۔ لڑکا کیا تھا، 50 سال کا بوڑھا اور رنڈوا بھی۔ امی نے تو اس کی شکل دیکھتے ہی انکار کر دیا۔ اب پھر سے رشتوں کی تلاش شروع ہوئی، غرض کچھ اور بھی رشتے دیکھے، مگر سبھی آئے اور آ کر چلے گئے۔ تب کہیں جا کر امی جان کو سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ جہیز کے بغیر بیٹی کی شادی اچھے گھرانے میں کرنا تو ناممکن ہے۔ ایک دن بہت سوچ بچار کے بعد بولی، عفت بیٹی، اگر تم نوکری کرنا چاہتی ہو تو کر لو، میری طرف سے اجازت ہے۔ میں نے تو اگلے ہی دن سے بھاگ دوڑ شروع کر دی، اپنی سہیلیوں اور ہم جماعتوں سے کہا، ان کے بھائی جہاں جہاں نوکری کرتے تھے ان کے ذریعے اپنی درخواستیں بھی جمع کروائیں۔ آخر معقول تنخواہ پر ایک دفتر میں ملازمت مل گئی۔ امی میری تنخواہ کے سارے پیسے جمع کرتی تھی اور ہر 3 ماہ کے بعد میرے جہیز کی کوئی نہ کوئی شے خرید لیتی، مگر اتنی مہنگائی میں بھلا 15,000 کی رقم کیا معنی رکھتی ہے۔ نوکری چلتی رہی اور یوں پورے 7 برس بیت گئے۔ اب میرا پورا جہیز مکمل تھا، بڑے سائز کی LED، اے سی، فریج، صوفے، پردے، ڈنر سیٹ، واٹر سیٹ، کچن کا تمام سیٹ، استری سٹینڈ، غرض ہر شے ضرورت کی امی نے خرید لی تھی، بلکہ دلہے کی ماں کے لیے سونے کی بالیاں بھی بنوا لی تھی۔ لیکن اس سب جدوجہد میں میں اپنی عمر کی 30 بہاریں گنوا چکی تھی۔ مسلسل دفتر کی تھکا دینے والی نوکری نے میرا رنگ و روپ اجاڑ دیا اور میں ایک مرجھائے ہوئے پھول کی طرح 35-36 سال سے کم نہیں لگتی تھی۔ خالہ زینب تو رشتے دکھاتے دکھاتے تھک چکی تھی اور بیمار پڑ چکی تھی۔ امی نے 1-2 اور رشتے والیوں سے بات کی، تبھی ایک روز ایک اچھا رشتہ آ گیا۔ لڑکا بینک مینیجر تھا۔ امی نے سب سے پہلے انہیں یہ بتایا کہ ہمارے پاس جہیز کا سب سامان ہے، ہم ماشاءاللہ سے اپنی بیٹی کو ہر چیز دے سکتے ہیں۔ جب باتوں باتوں میں امی نے میرے لیے جمع جوڑ کیے ہوئے جہیز کا بتایا تو ان کی باچھیں بھی کھل گئیں اور وہ لوگ راضی ہو گئے، لیکن جب انہوں نے مجھے دیکھا تو جیسے وہ ایک دم بجھ گئیں، فوراً واپسی کی راہ لی
اور جاتے ہوئے صرف اتنا کہا، کیا کریں، لڑکی کی عمر ذرا زیادہ ہے، پکی عمر ہے، ہمارا بھائی اس سے کافی چھوٹا ہے۔ یہ بات سن کے مجھے تو بہت ہنسی آ گئی کہ جب میں کم عمر تھی تو جہیز نہیں تھا، اور اب جہیز ہے تو عمر کی پکی ہو گئی۔ عورتیں گئیں تو امی رونے بیٹھ گئیں، مگر میں کیا کرتی، میں تو رو بھی نہیں سکتی تھی۔ سمجھانے لگی امی کو کہ ان کی بات غلط نہیں تھی، آپ کیوں رو رہی ہیں، واقعی میری عمر زیادہ ہے۔ امی کے آنسو ابھی خشک بھی نہیں ہوئے تھے کہ خالہ زینب آ گئیں۔ بیچاری بیماری کے باوجود کسی طرح آ ہی گئی تھی کہ ایک اچھا رشتہ تھا، وہ لوگ بھی ساتھ آئے تھے۔ امی نے انہیں اندر بٹھایا اور مجھے چائے لانے کو کہا۔ جانے مجھے ایک دم کیا ہوا کہ میرا سر گھوم گیا۔ میں کبھی اپنی ماں کے آگے نہیں بولی تھی، ان کی کبھی حکم عدولی نہیں کی تھی، مگر اس بار میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے رشتے والوں کے سامنے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ امی نے میری ضد دیکھی تو میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا، میں شوکیس میں رکھا ہوا کھلونا نہیں کہ جب چاہا پسند کیا، جب پرانا ہوا تو گلی میں پھینک دیا۔ میں ہرگز ان ہوس پرست لوگوں کے سامنے نہیں جاؤں گی، یہ سارے لوگ ایک جیسے ہیں۔ میری ضد کے سامنے امی جیسے بے بس سی پڑ گئیں اور بے چارگی سے مجھے دیکھ کر کہا، عفت بیٹی، آخری مرتبہ میری عزت رکھ لو، پھر کبھی تمہیں کسی کے سامنے جانے کو نہیں کہوں گی۔ یہاں میں بہت پر امید ہوں، اب کی بار انکار نہیں ہوگا۔ میں نے بھی زہرخند لہجے میں کہا، امی آپ تو آج سے 7 برس پہلے بھی پر امید تھیں۔ خیر امی کی حالت غیر دیکھ کر میں نے اپنے حواس قابو میں کیے، خود کو سنوارا، بال درست کیے اور چائے کی ٹرے لے کر چلی گئی۔ تبھی لڑکے کی بہن نے اپنا منہ کھولا۔ امی لڑکی تو پیاری ہے مگر عمر ذرا زیادہ ہے، اس کی ماں نے جواب دیا۔ ہاں ہمارے شہزاد سے یہ بڑی ہوگی۔ یہ سننا تھا میرے تو جیسے دماغ تک کو بات جا کر لگی اور دماغ کے اندر سائیں سائیں ہونے لگی۔ مجھ پر زندگی میں پہلی دفعہ جنونی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ تو چلی گئی مگر مجھے جانے کیا ہوا، میرا غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگا اور مجھ پہ جنون طاری ہو گیا۔ غصے میں نے اپنے جہیز کی ایک ایک چیز اٹھا کے پھینکنا شروع کر دی، ساتھ ساتھ روتی رہی، چلاتی رہی، یہ لو، لے جاؤ لوگوں، خالی ہاتھ نہ جاؤ، یہ سب کچھ بھی ساتھ لے جاؤ۔ میری عمر زیادہ ہے تو کیا ہوا، استری تو ہے نا میرے پاس، یہ دیکھو میرے پاس تو ڈنر سیٹ بھی بہت مہنگا ہے۔ تم نے مجھ سے تو شادی نہیں کرنی نا، تم لوگوں کو تو جہیز چاہیے۔ تم ہی لوگوں کے مطالبے پر تو میں نے اپنی زندگی کی 7 خوبصورت بہاریں یوں ضائع کر دی۔ اب میری عمر زیادہ ہے تو کیا ہوا، میرا جہیز بھی تو زیادہ ہے، تو اب میرے جہیز سے کرو نا شادی۔ میں اسی طرح زیان بک رہی تھی، رو رہی تھی کہ اللہ کی قدرت مجھ پہ مہربان ہو گئی، اور اسی وقت دروازہ کھول کے خالہ اور حسنین آ گئے۔ مجھے جو یوں پاگلوں کی طرح روتے بھی لگتے اور امی کو حیرت کی تصویر بنے دیکھا تو خالہ نے معاملہ سمجھ کے مجھے گلے سے لگا لیا اور بولی، بس کر میری بچی، چپ ہو جا، تیری مشکلوں کے دن آسان ہو گئے۔ میرا حسنین تو دل برداشتہ ہو کر اپنی غربت کے باعث نہیں بلکہ تیری ماں کے طعنوں کے باعث ملک چھوڑ کے دبئی چلا گیا تھا کہ اب بہت سا پیسہ کما کے ہی اس ملک میں آؤں گا۔ اب بہت دولت کما لایا ہے اور ہم غریب بھی نہیں رہے۔ اب تم کیوں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہو؟ خالہ نے امی کو روتے دیکھ کر انہیں بھی تسلی دی۔ حسنین نے آگے بڑھ کر میری امی کو سنبھالا، گلے لگایا، آنسو پونچھے، بولا، خالہ جان ایسے مت روئیے، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیے اب میں آ گیا ہوں نا، مجھے کوئی کام بتائیے، آپ جو حکم دیں گی میں کروں گا۔ کیسے کر سکتے ہو تم، کیا کر سکتے ہو؟ چھوٹی سی خواہش تھی میری کہ اپنی بیٹی کی شادی کسی اچھی جگہ کروں جہاں اسے کل کو میری طرح سسک کے زندگی نہ گزارنی پڑے، یہ اچھی زندگی گزار سکے۔ لیکن خدا کو جانے کیا منظور ہے، بیٹے اس لیے رو رہی ہوں۔ خالہ جان کیا میں آپ کی آرزو پوری نہیں کر سکتا؟ خالہ جان اب تو میں نے روپیہ کما لیا ہے اور بہت کمایا ہے، کیا اب بھی آپ مجھے عفت کے قابل نہیں سمجھتی؟ امی جان نے آگے بڑھ کر حسنین کی پیشانی چوم لی اور کہا، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تم پر، اپنی بہن پر اور سب سے بڑھ کر اپنی بیٹی پہ ہی ظلم کیا، مگر سچ تو یہ ہے کہ جوڑے آسمانوں پہ ہی بنتے ہیں، شاید عفت کی قسمت میں تم ہی تھے۔ یہ سن کر تو خالہ کا چہرہ بھی کھل اٹھا۔ ارے چھوڑو، معافی تلافی کیسی، اپنوں میں اونچ نیچ تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج تم نے میرے حسنین کا رشتہ قبول کر لیا۔ خالہ کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔
حسنین سے مخاطب ہوئی۔ حسنین، میں نہ کہتی تھی کہ جو قسمت میں لکھا ہو وہ ضرور ملتا ہے، صرف انسان کی لگن اور نیت سچی ہونی چاہیے۔ تمہاری قسمت میں عفت کا ساتھ لکھا تھا۔ ان سب کو خوش دیکھ کر میں جو تھوڑی دیر پہلے ہذیانی کیفیت میں تھی اب بہتر ہو چکی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہی ہوتا ہے، بس ہم میں صبر و برداشت کی کمی ہے۔ شاید میرے اور حسنین کے جذبات سچے تھے، لگن سچی تھی اور نیت صاف تھی، تبھی اتنی مدت گزر گئی مگر ہم یوں ہی ایک دوسرے کے لیے رہے۔ نہ کوئی مجھے پسند کر سکا، نہ حسنین کو آگے کوئی پسند آئی، اور آج ہمارے راستوں کی تمام دیواریں گر گئیں۔ میری روتی آنکھیں مسکرانے لگیں اور مجھے اپنی قسمت پہ ناز ہوا۔ اچھا ہی ہوا جو آج سے پہلے آنے والے کسی دبئی پلٹ، کسی انجینئر یا کسی بھی اور امیر آدمی نے مجھے پسند نہیں کیا، ورنہ میں حسنین سے کیسے مل سکتی تھی؟ اور کاش کہ ہم اچھے وقتوں میں خدا کی مصلحت کو اور دور اندیشی کو سمجھ جائیں، اپنی دعاؤں پر کامل یقین رکھتے ہوئے اللہ پہ بھروسہ رکھیں، تو جنون یا ہذیان یا منفی سوچیں ہمارے قریب بھی نہیں پھٹکتی۔ اپنی کہانی آپ تمام حضرات کو سنانے کا بھی یہی مقصد تھا کہ اگر آپ میں سے بھی کوئی میرے جیسے مسائل سے گزر رہا ہے تو میری کہانی سے سبق اور عبرت حاصل کرے۔